सामीन ज़ी एहतशाम, आज इंतहाई पुरमसरत, बाबरकत, बारौनक, रहमतों, मुसर्रतों और मोहब्बतों वाला दिन है। आज के दिन आज से 1450 साल कबल, तकरीबन 1500 साल के लगभग, मक्का शरीफ के एक घर में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में उस महबूब की आमद हुई है कि जो सारी उम्मत का गमगुसार नबी है, जो सारे नबियों का ताजदार नबी है, जो सारे गरीबों का सहारा बन के आए, जो दुखी इंसानियत का सहारा बन के आए, जो भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए आए, जो भूले हुओं को सुए मंजिल पहुँचाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो जहन्नमियों को जन्नती बनाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो लजपाल नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए कि जिनकी खातिर अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई, ये आसमान बनाया, ये सूरज, चाँद, सितारे, कहकशां, फ़िज़ा, ये सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह ने जिस नबी का सदका पैदा फरमाई हैं, बल्कि वो नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए कि जिनकी वजह से अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कायनात में वो नबी तशरीफ़ लाए कि जिनकी वजह से अल्लाह ने रहमान का यानी अपना पता हमें बताया है। सामीन ज़ी एहतशाम, आज बड़ा पुरमसरत मौका है, आज जुम्मे की घड़ी है। आज अपनी मोहब्बतें अपने महबूब के दरवाज़े पर उनके कदमों में निछावर करने की घड़ी है। कितने लजपाल नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, कैसे बेमिसाल नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, उम्मत के कैसा सहारा बनकर इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए। अंबिया तो और भी बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा अपने महबूब को अता फरमाया है वो किसी को नहीं अता फरमाया है। अब आप इस एहतशाम में आपके सामने हदीस मुबारका की रोशनी में एक बात पेश करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आप फरमाते हैं, जलसा नासुम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में, आपकी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। फ़खरजा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। हत्ता इज़ा दना मिनहुम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के करीब पहुँचे तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब पहुँचकर सुनते क्या हैं। सहाबी फरमाते हैं, सामिअहुम यतज़ाकरूना, हुज़ूर ने सुना कि मेरे ग़ुलाम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। आज मैं और आप अगर बैठकर सरकार का जिक्र 12 रबीउल अव्वल शरीफ को या रबीउल नूर शरीफ के महीने में कर लें तो लोग कहते हैं इसकी असल कहाँ है, आप ऐसा क्यों करते हैं। गुज़श्ता दिनों मुझे एक साहिब कहने लगे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो अपना मिलाद रोज़ा रख कर मनाया है, तुम रोज़ा रख कर क्यों नहीं मनाते। मैंने कहा, भाई हमने आपको कब मना किया है कि आप रोज़ा रख कर ना मनाएं। हम तो तरगीब दे सकते हैं, बता सकते हैं, कोई मनाए तो सही ना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुजूर ने मना कब किया है कि मेरा मिलाद ना मनाओ। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने कब मना किया, और मिलाद कहते किसको हैं। हर वो मजलिस जिस मजलिस में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र हो,
حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کی شان کا ذکر ہو، حضور کے کمالات کا ذکر ہو، حضور کے خصائل کا ذکر ہو، حضور کے شمائل کا ذکر ہو، حضور کی اولاد کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، حضور کے اصحاب کا ذکر ہو۔ جس مجلس میں یہ ساری باتیں ہوں اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ مجلس صحابہ کرام نے منعقد کی ہے اور سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور اب جس مہمان کی انتظار ہے وہ مہمان تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت کیا میرے غلام کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا اوے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ پہ بھی کہو سبحان اللہ۔ جد الانبیاء ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب دوسرے صاحب بولے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، آپ نے فرمایا وقال آخر موسیٰ، فرمایا تمہیں ایک اور بتاؤں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے۔ موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، اللہ نے موسیٰ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اس نے کوہ طور پر جا کر جناب رب تعالیٰ سے کلام فرمایا ہے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، فرمایا حضرت عیسیٰ کی تو شان ہی ورا ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ایک نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفی اللہ ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس تشریف لے آئے اور میرے آقا نے جو کہا وہ غلاموں سننے کے قابل ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے کیا کہا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کلام سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فرمایا میرے غلاموں میں نے سنا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، فرمایا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اور غلاموں میں نے سنا تم یہ کہہ رہے تھے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، فرمایا بالکل یہ بات ایسی ہی ہے۔ اور غلاموں میں نے سنا تم یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ روح اللہ ہیں، فرمایا بالکل یہ بات ایسی ہے۔ اور میں یہ سن رہا تھا تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، میرے غلاموں میں نے سن لیا یہ بات ایسی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ غلاموں وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، او غلاموں مجھے اللہ نے دنیا میں رب کا اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ میں حبیب اللہ ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، عاجزی کرنا میری شان ہے۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخَرًا، او غلاموں قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے اللہ تبارک و تعالی آدم سے لے کر صبح قیامت تک ہر انسان کو جمع فرمائے گا۔ فرمایا میری شان کا مقام کیا ہے، اللہ نے مجھے کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، بولو سبحان اللہ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سفارشی بن کے جاؤں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او غلاموں قیامت کے دن جس کی سب سے پہلی بات رب مانے گا وہ بھی آمینہ کا لال ہی ہوگا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا
اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا قیامت کے دن جنت کے تالے کو سب سے پہلے میں ہی حرکت دوں گا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیفتح اللہ لی، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے سب سے پہلے جنت کو کھول ڈالے گا۔ اب میرے اور آپ کی باری آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا غلام جو صبح قیامت تک آنے والا ہے وہ پریشان نہ ہو، وہ بھلے غریب ہو، وہ بھلے یتیم ہو، کپڑے بھلے پھٹے کیوں نہ لگے ہو، جس کے دل میں میرا پیار ہوگا، میری محبت ہوگی، میری الفت ہوگی، میری محبت میں مچلنے والا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں غلاموں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، سب سے پہلے رب جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا اور میں اپنے سارے غلاموں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب جب یہ اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے۔ اور خوشی کیوں ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے۔ سامعین عزیز شام، وقت ختم ہو گیا ہے اور ابھی میں نے صرف ایک بات آپ سے کی تھی، ایک بات صرف آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کیونکہ آج تو 12 ربیع النور شریف ہے نا، آج تو حضور کی شان سننی چاہیے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ 12ویں کے مہینے کے آتے ہی لائٹنگ کرنے لگ جاتے ہو، خوشیاں منانے لگ جاتے ہو اور مسرت کرنے لگ جاتے ہو، لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہو، جلوس نکال رہے ہوتے ہو، یہ آپ کو 12ویں مہینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ربیع النور شریف کے مہینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو عشاق کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور انداز سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو یہ خاتون سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔ یہ فضیلت ہے آپ کی، بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق کی۔ آپ کے غلام حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسماء کے ساتھ بہت مرتبہ مکے گیا، لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب بھی مکہ میں جاتی نا، کلما مرت بالحجون، جب بھی وادی حجون میں، یعنی ایک پہاڑی ہے اس کا نام حجون ہے، اس ٹیلے کے پاس سے جناب حضرت اسماء گزرتی نا، تقولو تو وہ کہہ اٹھتی صلی اللہ علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہے اللہ تو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ پر درود و سلام نازل فرما، کہو یار سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر جب کبھی بھی حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے لگ جاتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ جناب حضرت اسماء کے غلام کہتے ہیں میں نے عرض کی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا ہم سے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، حدیث کس میں لکھا ہے؟ تو حضرت اسماء سے پوچھا نا انہوں نے بھائی جناب کس جگہ لکھا ہے کہ حجون کے پاس سے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے؟ یہ ہے عشاق کا انداز۔ تو جناب حضرت اسماء نے کہا قرآن کی بات نہ کر، حدیث کی بات نہ کر، بات دراصل یہ ہے
لقد نزلنا معه ہاہنا، فرمایا جب حضور نے آخری حج کیا تھا نا، حجۃ الوداع، میں حضور کے ساتھ تشریف لائی تھی، اس مقام پر امام الانبیاء کے ساتھ کچھ دن کچھ دیر مجھے ٹھہرنا نصیب ہو گیا تھا۔ سرکار نے قیام کیا تھا، میں حضور کے پاس تھی، سرکار کے پاس تھی، وہ رخ والضحیٰ دیکھ رہی تھی۔ فرمایا آج بھی جب بھی میں ہجون کی پہاڑی دیکھتی ہوں مجھے آقا کی یاد آ جاتی ہے، اور جب آقا کی یاد آتی ہے پھر یہ خیال نکل جاتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، کس جگہ لکھا ہے، کس نے کہا ہے، کیوں کرتے ہو؟ فرمایا بس یار کی یاد ستاتی ہے، زبان پہ درود و سلام سجا لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا حضور والا، ہم جو 12ویں مہینے میں یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، آج آپ نے دیکھا، یہ دیکھیں میں نے جناب نلین شریف یہاں سجا کے میں آ گیا۔ اب کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ شاہ صاحب آپ ممبر پہ بیٹھیں گے، سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو یہ آپ کیا اشاق والا اور دیوانوں والا انداز اپنا کے آئے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہی تو دیوانگی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اس جہان میں بھی بخشش ہوگی، ہماری قبر میں بھی خدا بخشش فرمائے گا۔ اور ہم تو ہمارا تو مزاج یہ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور یہی تو دیوانگی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں دیوانگی؟ فرمایا دیوانگی میں کہنا چاہتا ہوں کرتے اس لیے ہیں۔ وہ صحابیہ جب ہجون پہاڑی کے پاس جاتی تو سرکار کی یاد آتی تو درود شریف سجا لیتی، اور جب 12واں مہینہ آتا ہے سنی کو نبی کی یاد آتی ہے، اس مہینے میں آقا آئے تھے، وہ اپنے گھر کو ہی سجا لیتا ہے، وہ گلیوں کو سجانے لگ جاتا ہے، وہ جھنڈے اٹھا کے گلیوں میں آ جاتا ہے، وہ نعرے لگانے لگ جاتا ہے، آمد مصطفیٰ چہرائے والضحیٰ، کہہ رہی ہے یہ فضا، نہیں ہو غلاموں اونچی آواز میں کہو بھئی آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ صاحبان ذی احتشام، ہم آج کے دن لوگوں کو یہ بتاتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اور کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب آپ ذی احتشام، جمعے کا وقت ہو چکا ہے اور گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صرف آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ابھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد الاداد مسجد سے جلوس کا آغاز ہو جائے گا، ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں گے اور وہ ہم سے پہلے جمعہ پڑھ لیں گے، وہ دوست احباب جلوس کی شکل میں یہاں آ جائیں گے۔ آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آج 2 گھنٹے گھر نہ جائیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا کہ چھٹی لے کے آ جائیے گا، آج چھٹی لے کے آ جائیں، اور چھٹی لے کر آئیں اور سرکار کی یاد میں یہ 2 گھنٹے گزار لیں۔ اور یہ بات میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، صاحب و زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کس کی کب موت ہو جائے۔ ممبر شریف پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہفتے کے دن راول ٹون میں ایک میلاد شریف کی محفل تھی اور میں اس میں تشریف لے کے گیا، اور میرا بھی انہوں نے مہمانوں میں نام لکھا تھا۔ ایک بزرگ وہاں پر ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے تھے اور بڑی محبت سے نعتیں سن رہے تھے، پیسے پھینک رہے تھے، اور بڑا ایک دیوانہ وار انداز میں وہ مچل رہے تھے۔ محفل ختم ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ کل اس علاقے میں میلاد شریف کا جلوس نکلے گا، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور جلوس میرے گھر آئے گا، تو آپ کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ بھی میرے گھر ضرور آئیے گا اور میں آپ کو لنگر کھلاؤں گا۔ بابا جی اٹھ کر گھر پہنچے، ان کو دل کا دورہ پڑا اور رات کے وقت وہ انتقال کر گئے۔ اگلے دن وہ جو میلاد کا جلوس نکلنا تھا نا، اور ان کے گھر جس نے جانا تھا، وہ میلاد کا جلوس کی شکل میں ان کی قبر پہ گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ عاشق کیا کہہ رہا تھا کہ میرے کس گھر میں تم نے آنا ہے۔ تو صاحبان ذی احتشام، اس پہ بندہ ناز نہ کرے کہ جس کی قبر پر جا کر دیوانے حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہوں، حضور کے نعرے بلند کر رہے ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہوگا، اگلا لمحہ کس کو نصیب ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو چلتی سانسیں ہیں، یہ چند لمحات نکالیں اور سرکار کی محبت میں، حضور کی عشق میں یہ نعرے بلند کرے۔ ایک مرتبہ باواد بلند میرے ساتھ نعرہ بلند کرے، نعرہ رسالت، نہیں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت۔